हाय मसीह खुदा में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, यही मेरी दुआ है। मेरे पास 10:05 हो रहे हैं सुबह के, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास 8:05 हो रहे होंगे शाम के पाकिस्तान में। जल्दी से मुझे लोग ज्वाइन कर लें ताकि हम अपने खुदा उनके कलाम में से कुछ सीखें। ज़्यादा लोग लाइव हों, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हेलो तफस्सुर रामिज़ हमारे साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुशी हुई आपने ज्वाइन किया। अक्सर ही बल्कि हमेशा आप ज्वाइन करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फैमिली बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। और हमेशा मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। एक आध मिनट हम देखेंगे, एक दो लोग और अगर हम ज्वाइन कर लें तो अच्छी बात है, वरना हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान में मैंने सुना ओमिक्रॉन जो कोरोना के जो वेरिएंट है काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ स्टेट्स में भी ऐसे ही है। काफ़ी केसेस नए आए हैं। सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। ज़्यादा इस तरह की रश वाली जगहों पे मत जाएं। प्रिकॉशंस लें, मास्क वगैरह लगाएं, यही कर सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल में अब साथ साथ चलेगा। दुआ करते हैं कि जो भी ये जो हालात वाक़यात हैं दुरुस्त हों, बेहतर हों, अच्छे हों, तब्दील हो जाए सब कुछ। तो भी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। पूनम बहन भी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बहन जी। जीटा बहन हमारे साथ हैं, ब्लेस यू बहन। मैं आप सबका थैंकफुल हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मुझे ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह के चर्च जाते हैं, बहुत सारे शाम के जाते हैं, उसके बावजूद आप शाम को 8 बजे फिर वक्त निकालते हैं। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि जो भी हम आधा घंटा, 35 मिनट या 25 मिनट या 20 मिनट जो हम एक साथ जो हम वक्त गुजारते हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि इसके अंदर यकीनन आपको बरकत मिलती होगी जैसे मुझे मिलती है। कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हट कर बात होती है, कुछ वो रवायती बातें वही जैसे वो स्कूल में वो रट्टाफिकेशन जो होती है उस तरह उन चीज़ों से हट कर कुछ हम सीखते हैं और खुदा के कलाम में से सीखते हैं। सुशील हमारे साथ हैं, ब्लेस यू बेटा जी। वक्त को ज़ाय किए बगैर बस और एक आध मिनट के अंदर हम शुरू करेंगे। लास्ट संडे, उससे पिछले संडे भी हमने खुदा उनके कलाम में से सीखा। हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि वो बात करूँ वो जो आपकी ज़िंदगी के लिए या जहाँ तक ये कलाम जाता है उनकी ज़िंदगी के लिए कोई टर्निंग पॉइंट हो, कोई बात हट जाए वहाँ से एक 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 नया सिलसिला शुरू हो जाए, एक नया मोड़ आ जाए, एक नया रास्ता दिख जाए, एक सच्चाई दिख जाए, एक उस तरफ हम चले जाएं जो वाकई में खुदावन की हकीकत है और जो सच्चाई का रास्ता है। क्रेग स्नाइडर भी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग। मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, गुड मॉर्निंग। और कौन है, लोग हमारे से जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बता रहा था कि जो हमने सीखा लास्ट संडे और उससे पहले भी, और कोशिश मेरी होती है कि कोई खुदा के कलाम में से उन बातों को जिनको शायद कभी टच ही नहीं किया गया, कभी छेड़ा ही नहीं गया, कभी वो बातें उठाई ही नहीं गई, वहाँ से लोग वो चीज़ें लेते ही नहीं, उनको पर बात ही नहीं करते। दो चीज़ें हो सकती हैं या दो बातें होती, या तो उनको इल्म ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, या फिर उन बातों, उन चीज़ों, उन वर्सेस के ऊपर वो बोलना ही नहीं चाहते। और कुछ लोगों को मैंने देखा है क्लेम करते हैं, बात करते हैं कि हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे ग्रेस की तरह, ये वो, लेकिन वो एक मिलावट, या मैं ये हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ मैं ही हूँ। प्लीज़, अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो मैं
معذرت چاہتا ہوں، ایسے میں ہرگز نہیں کہہ رہا، لیکن خداوند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ہاں کے ساتھ ہاں اور نہ کے ساتھ ہاں، صحیح ہے یا پھر غلط ہے، لیکن دونوں نہیں ہے کہ آدھا صحیح آدھا غلط، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسے کر ایسا نہیں، یا ہے یا پھر نہیں ہے، یا فضل ہے یا پھر شریعت ہے. دونوں کو ملا کر کچھ جو ٹیچنگ ہے وہ درست نہیں میرے. آدھا سچ مکمل جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ مکمل جھوٹ. پولس رسول کہتا ہے کہ میں لفظوں کا یا الفاظوں کا نہیں بلکہ فضل کا پریچر ہوں. صرف باتیں گھمانا میرا کام نہیں ہے، اور انہی کے اندر ایک اس کو پزل بنا دینا، ایک مسٹری بنا دینا، ایک باتوں کو مڑوڑ تروڑ کر مشکل کر دینا، کہہ رہے یہ میرا کام نہیں ہے. میں فضل گریس کو پریچ کرتا ہوں، میں یسوع مسیح کو پریچ کرتا ہوں، اور ایگزیکٹلی اس نے ایسے ہی کیا. اور جتنی خوبصورتی سے میرے خیال میں بائبل مقدس کے اندر پولس رسول نے فضل کو کے بارے میں سمجھانے اور سکھانے کی بات کی، کیونکہ وہ نہایت ہی شریعت میں رہنے والا انسان تھا شروع میں، اور جس طرح سے خداوند نے اس کی زندگی میں تبدیلی لے کر آیا خداوند، اور اس کے بعد جو اس نے جس طرح سے پریچ کیا. سنیتا کھوکر بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلیس یو بیٹا جی. جس طرح سے اس نے پریچ کیا، ٹیچ کیا، کیونکہ وہ استاد بھی تھا، جب وہ شریعت میں تھا تب بھی استاد تھا، تو اس کو جس لائق طریقے سے اور جیسے اس کی زندگی پوری 180 ڈگری چینج ہوئی، تو پھر اس نے کلام بھی اسی طرح سے شیئر کیا. پھر پولس رسول کہتا ہے کہ جو چیزیں میرے فائدہ کی تھیں، آج میرے عزیزوں بہت سارے لوگ فائدے نقصان کے اندر مسیحت کو بھی تولتے ہیں انفارچونیٹلی، جو اچھی بات نہیں ہے، کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، اگر یہ کیا تو پھر لوگ کیا بولیں گے، پھر ادھر نہیں گئے تو پھر وہ ہو جائے گا، کئیوں کی نوکری جڑی ہوئی ہیں چرچز کے ساتھ، یہ وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے چرچز چھوڑ دیں یہ کر دیں، میں یہ لیکن میں بتانے کی کوشش، اور یہ آپ کے آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. ظفر آئزک بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلیس یو بردر. کچھ نہ کچھ مفاد یا غرض یا ایسی چیزیں جڑی ہوئی، لیکن برحق باتوں پر، سچ بات پر ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، ایک الگ بات. اور پولس رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو چیزیں میری فائدہ کی تھی میں انہیں کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. جو چیزیں فائدہ کی تھی، کہہ رہے پہلے وہ شریعت میں تھا، اور اس کے ساتھ کیا کیا ایک پوری ٹیم تھی، ایک سلسلہ تھا، ایک پوری ایک حکومت چل رہی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کو بینیفٹس دیتی تھی. کہہ رہا جو چیزیں میرے فائدہ کی انہیں میں کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. بائبل اردو کی بائبل میں لکھا ہوا ایسا، کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں. اگر آپ کنگ جیمز یا NIV پڑھیں تو اس میں لکھا ہوں کہ میں ڈنک سمجھتا ہوں، یعنی گوبر. اردو کی بائبل میں لکھا ہے کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں، انگریزی کی بائبل میں لکھا ہے ڈنک سمجھتا ہوں، یعنی گوبر سمجھتا ہوں. اور اگر اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ جائیں جو یونانی زبان میں ہے، تو وہاں پہ لکھا ہے سکوبلا، کہ میں نے سکوبلا کا مطلب ہے شٹ سمجھتا ہوں. آپ بولیں گے کلام سنا رہا اور شٹ بول رہے، بائبل میں لکھا ہوا، میں کیا کروں، بائبل میں لکھا ہوا، ڈنگ بھی لکھا، گوبر بھی لکھا ہوا، اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی، کھل کر بات کرتے ہیں. تو کہتا ہے میں نے شٹ سمجھتا ہوں. جو انگریزی والوں نے ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے بولا یہ تو بہت ہارڈ ورڈ ہو جائے گا یار، شاید ایسا سوچا ہوگا مجھے، انہوں نے لکھ دیا کہ ڈنگ، گوبر سمجھا یار، گوبر. اردو والے اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، انہوں نے کوڑا کرکٹ کر دیا. اینی وے تینوں چیزوں میں جائیں تو ریئل جو ورڈ ہے سکوبلا، آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کے سرچ کر سکتے ہیں. کہہ رہا میں نے سکوبلا سمجھتا ہوں، مذہبی روایات سے شریعت میں رہتے ہوئے جن چیزوں سے اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے فائدہ ہے ان کو میں سکوبلا سمجھتا ہوں، شٹ سمجھتا ہوں. یا اردو کی بائبل والا کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں، چلے ایسے لے لیں. اور وہ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر فضل کو پریچ کیا، یعنی یسوع مسیح کو پریچ کیا. فضل کوئی ٹیچنگ نہیں ہے صرف میرے عزیزوں، فضل پرسنالٹی ہے. خداون کا فضل ہم پر ہوا
جیسے خداوند کی محبت ہم پر ہے، تو خداوند کی محبت ایسے نہیں کہ خدا ہے اور اس کی جیب میں محبت پڑی ہے، خدا خود محبت ہے۔ جب خدا اپنی محبت ہم پر نچھاور کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا آپ ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ جب خدا اپنی محبت ہم پر ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس طرح جب خدا اپنا فضل ہم پر جاری اور ساری کرتا ہے، اور جو کہ ہو بھی چکا ہو، تو اس کا مطلب خدا اپنا آپ ہم پر جاری اور ساری کر رہا ہے۔ یسوع مسیح خود بحیثیت فضل ہے۔ فضل ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح۔ محبت کوئی چیز نہیں بلکہ محبت ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے خداوند یسوع مسیح یا یاوے یا یہوہ۔ ایمان کوئی چیز نہیں جسے ہم کہتے ہیں ایمان پر دنیا کام ہے۔ ایمان کوئی چیز نہیں بلکہ ایمان ایک پرسنالٹی ہے۔ ایمان خود ایک ہستی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح یا یہوہ یا یاوے۔ امید کوئی چیز نہیں، امید ایک پرسنالٹی ہے جس کا نام ہے یسوع مسیح، جس کا نام ہے یہوہ۔ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، دائم اور قائم ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک کون ہے؟ یسوع خود ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک محبت ان میں افضل ہے۔ افضل لفظ فضل سے ہی نکلا ہے، فضل سے پہلے الف لگا دے تو افضل۔ ایمان، امید، فضل یا افضل، محبت، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ آپ کا خداوند خدا ہے۔ یہ اس کے وہ شیڈز ہیں، یہ اس کے وہ رنگ ہیں، یہ اس کی یہ اس کے وہ کریکٹرز ہیں، یہ اس کے وہ الگ الگ ڈیفرنٹ طریقے ہیں جو وہ آپ پر اور مجھ پر ظاہر ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خداوند کی محبت ہے، یہ خداوند کا پیار ہے، یہ خداوند کا فضل ہے، خداوند کا شکر ہے، خداوند کی امید ہے، خداوند ایمان ہے۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر ہم نیو ورژن اگر ہم اس میں پڑھیں کیا نام ہے یونانی زبان میں، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ عبرانی زبان میں لکھا گیا، اگر آپ اس کو اوریجنل ٹیکسٹ میں جائے، اتنا زیادہ میں کوئی کلام جھاڑنے کی اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ خداوند پر ایمان لانا ہے یا خداوند پر ایمان لانا، وہاں نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے خداوند میں ایمان لانا، یا خدا کا ایمان لانا۔ جیسا خدا کا ایمان وہ والا ایمان لانا، یا جیسا خداوند میں ایمان لانا۔ خداوند پر نہیں کہ یہ خدا ہے اور اس پر آپ ایمان، خدا کا ہی ایمان ہمارے اندر ہے، کیونکہ ایمان خود ایک پرسنالٹی جو آپ کے اندر رہتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ تک پہنچا پا رہا ہوں بات، اور کوشش بھی کی میں نے آسان لفظوں میں بات کروں، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے کوئی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج ہم اسی حوالے سے دیکھیں گے رومیو اور اس کا 5واں باب، اور اس کی چند ایک آیات سے دیکھیں گے۔ پہلی بات ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جاتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ رومیو نئے عہد نامے میں اور اس کی پہلی آیت سے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ ایمان سے راست باز ٹھہرے، اب ایمان رکھیں، بلیو کریں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے میں اس کو اور بات کروں، ایمان رکھیں آپ کہ آپ راست باز ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرا دیا ہوا ہے۔ یقین رکھیں کہ آپ راست باز ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرا دیا ہوا ہے، پاک ٹھہرا دیا ہوا ہے، بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرا دیا ہوا ہے۔ راجہ ہیریسن بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلیس یو بردر۔ اسکال ہمارے ساتھ ہیں، گاڈ بلیس یو بیٹا جی، آپ نے جوائن کیا میں۔ ایمان رکھیں اور صلح رکھیں خدا کے ساتھ، کیونکہ ایمان سے آپ، اعمال سے نہیں، کچھ کر کے نہیں، یقین رکھ کر، ایمان رکھ کر کہ ہاں خداوند جو تو نے یہ خون بہایا،
تو نے جو مصلوبیت کا کام کیا، تو نے جو دکھ اٹھایا میرے لیے کیا، اور میں اب پاک ہوں، صاف ہوں اور راست باز ہوں۔ دوسری آیت، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی ہوئی جس پر ہم قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ خداوند کے فضل کے وسیلے سے آپ پاک اور راست باز ٹھہرائے گئے۔ اور فضل جس سے بھی پوچھیں یہی ڈیفینیشن بتاتا ہے کہ جس قابل آپ نہ ہو وہ کام آپ کے لیے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اس قابل تھے کہ آپ کے لیے خدا قربان ہو؟ لیکن یہ ہوا تو خدا خود فضل ہے، خدا نے آپ پر فضل کیا، یعنی خداوند نے آپ کے لیے جو قربانی دی، خداوند آپ کے لیے جو اس نے کام کیا، یہی فضل ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑا سا کچھ ہو جائے، بس ختم، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے نہیں۔ یہ سب آپ کے اور میرے لیے مضبوطی کا سبب ہے۔ کہہ رہا اس وقت بھی، کب؟ جب کوئی مصیبت آ جائے تب بھی اس پر فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، رومیو اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ 3 آیت ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ اور صبر سے کیا ہوتا ہے؟ اور صبر سے پختگی، مضبوط ہو جاتے ہیں آپ صبر کر کر، ٹھہراؤ آ جاتا ہے زندگی میں، سکون آ جاتا ہے زندگی میں، کچھ بھی ہو جائے بولا کچھ نہیں ہوگا، خداوند ہے، جیسے اس نے پہلے سنبھالا آگے بھی سنبھالے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، بخار چڑھ جانا، ٹینشن میں آ جانا، بڑبڑانے لگ جانا، یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کریں، اور صبر سے کیا ہوتا ہے؟ صبر سے پختگی، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اسی مضبوطی میں امید پیدا ہوتی ہے، اور امید کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ایک اسپرچل طور پر آپ کے اندر مسیح جنم لے لیتا ہے، اور وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا وہاں سے کام ختم۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کبھی بھی امید سے، خدا سے شرمندگی کبھی نہیں آپ کو حاصل ہوگی، یسوع مسیح سے کبھی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے لیے فخر کا سبب بنے گا خدا یسوع مسیح۔ جب آپ صبر رکھیں گے، صبر کے ساتھ پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے کبھی آپ شرمندہ نہ ہوں گے۔ اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ خدا کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالی، محبت خود خدا ہے، خدا آپ کے دلوں میں ڈالا گیا ہے۔ خدا کی محبت میں نہیں، خدا خود، اس لیے کہتے ہیں خدا کہاں رہتا ہے؟ خدا ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو یہ لفظی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے، آپ کے دلوں میں ڈالی گئی۔ 6 آیت، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ جب ہم کمزور تھے، جب ہم میں طاقت نہ تھی، جب ہم میں ایمان میں یا فزیکل یا اسپرچل ہر طور سے جب ہم کمزور تھے، یہ کچھ لوگ تو تھے ہی نہیں، کچھ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کیا ہوا؟ مسیح ہماری خاطر بے دینوں کی خاطر، جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ آج لوگ بہت سارے کرسچن اور ٹھیکیداری بندے سب، جب دین ایمان ہی نہیں تھا تو مسیح ہماری خاطر کیا ہوا؟ مصلوب ہوا۔ کسی راس باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دینے کی اجرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے، بے دینوں کی خاطر، بدکاروں کی خاطر تو چھوڑیں، کوئی راست باز بہترین اور دیانتدار دیندار آدمی ہو تو اس کے لیے بھی شاید کوئی اسی جرت کرے، لیکن خدا نے آپ کے لیے کیا کیا؟
لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. جب ہم گنہگار ہی تھے، ہے نہیں، تھے، نوٹ کرے بات، جب ہم گنہگار ہی تھے، گزر گئی بات، تو مسیح ہماری خاطر ہوا. کیوں ہوا؟ جب ہم گنہگار ہی تھے تو ہماری خاطر ہوا، اور ہمیں مول لے کر پاک، راست باز اور ایماندار بنا دیا خدا نے. سنینا بھی ہمارے ساتھ ہیں. گاڈ بلیس یو جی، ویلکم، آپ نے جوائن کیا ہمیں. تو ہمیں کیا کر لیا؟ گنہگار ہی تھے تو ہماری خاطر ہوا. پس جب ہم اس کے خون کے باعث اپنے کریکٹر، اپنے کام، اپنے ایسا کریں گے تو اچھا ہو جائے گا، ویسا کریں گے تو فری ہو جائیں گے، پھر توبہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، پھر بپتسمہ لیں گے تو، میں نہیں کہہ رہے سب کام نہیں کریں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں سیکرمنٹ ہے. آپ ایک اس چیز کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ ہاں میں اقرار کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ اقرار نہ کریں کہ خدا نہیں، تو کیا خدا نہیں؟ اگر آپ یقین نہ رکھیں، اقرار نہ کریں کہ مسیح خدا کا بیٹا، تو کیا وہ نہیں ہے؟ اب بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں جو اس کو مسیح کا بیٹا نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر قوم کے، وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ مصلوب ہوا اور اس کے بعد دفن ہوا اور تیسرے دن اٹھا. کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں وہ ہوا ہی نہیں تھا اور پہلے اٹھا لیا تھا اور لوگوں کو پاگل بنایا ہے خدا نے. یہ لوگوں کا ایمان ہے ایسا. یہ مسلم لوگ ایسا بولتے ہیں، مسلمان لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ مسیح مرا نہیں تھا اور اس کو پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا اور اس کی ایک ڈمی رکھ دی تھی وہاں پہ اور اس کو پھر سب کچھ یہ ہوا. یعنی خدا جو ہے وہ ساری دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا. یہ ان کا ایمان ہے، وہ ایسا بولتے ہیں. اور یہ بھی نہیں مانتے کہ خدا کا بیٹا، کہتے ہیں نبی ہے بس، ٹھیک ہے اتنا بہت ہے. تو کیا وہ صرف نبی ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے وہ ہے. اسی طرح سے یہاں پر لکھا ہے کہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے. اس کے خون کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرے. اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو بینیفٹس آپ کے پاس ہے. اگر آپ یقین نہیں رکھتے تو بھی آپ ہیں، لیکن اس کے بینیفٹس آپ کو نہیں مل رہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، میرے اکاؤنٹ کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو، میرے پاس اے ٹی ایم بھی ہو، چیک بک بھی ہو، لیکن میں یقین ہی نہیں کروں، استعمال ہی نہیں کروں، نہ اے ٹی ایم کو نہ اپنی چیک بک کو، تو میرے کس کام کے وہ پیسے بینک میں پڑا ہوتا اگر میں اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، یہ یقین ہی نہیں کر رہا کہ وہ میرے. تو یہ راست بازی، پاکیزگی، یہ سب آپ کی ہے اور آپ میں ہے اور آپ کو ٹھہرایا گیا، لیکن اگر آپ اس کا یقین ہی نہیں کریں گے تو اس کے بینیفٹس کیسے ملیں گے؟ آپ یقین کرنا ضروری ہے، ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہی ایک ایماندار کا، ایک مسیحی کا کام ہے، ایمان رکھنا. ایمان رکھیں میرے عزیزو. کہہ رہے اس کے خون کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلے سے، اسی کے وسیلے سے، یعنی یسوع کے اور اس کے خون کے وسیلے سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے. یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، اشورنس دی جا رہی ہے آپ کو، گارنٹی دی جا رہی ہے آپ کو کہ اس کے خون کے وسیلے سے آپ کو راست باز ٹھہرا دیا ہوا ہے، اور اس کے غضب یا اس کے خوف یا اس کے سزا سے آپ ضرور بچیں گے. ضرور ہی لکھا ہوا، ضرور ہی بچیں گے. یہ نہیں لکھا کہ بچ بھی سکتے ہیں، ضرور بچیں گے. کیونکہ 10ویں آیت، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا. ہم دشمن تھے، جو خدا کے برعکس چلتا ہے، جو خدا کے اس قربانی کو، اس مصلوبیت کو نہیں مانتا، تو وہ خدا کا دشمن کہلاتا ہے. جو اس بات پر نہیں مانتا کہ تیرے خون کے وسیلے سے خداوند میں راست باز ٹھہرا، پاک ٹھہرا، تو وہ اس کا انکار کر رہا ہے، خدا کے اس خون کا. کہہ رہے باوجود اس کے کہ دشمن کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، میل ایک ہو گئے، خدا کا اور آپ کا میل ہو گیا. تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے. دوبارہ لکھا ہوا اس کی زندگی. راہ، حق اور زندگی تو میں ہوں. یسوع کہہ رہا ہے راہ بھی یسوع ہے، حق بھی یسوع، یعنی سچ بھی وہ ہے اور زندگی بھی، اور وہ زندگی آپ میں ہے. پولس کہتا ہے
اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو میں زندگی جیتا ہوں اپنی نہیں مسیح کی. کیونکہ وہ اس بات پر اقرار کرتا ہے کہ جب مسیح ہوا، بائبل میں لکھا ہوا، ورسز نکالوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اگلے سنڈے دیکھیں گے. جب مسیح ہوا یعنی جب مسیح مصلوب ہوا تو میں مصلوب ہوا، اور جب مسیح قبر میں اتارا گیا تو میں اس کے ساتھ اتارا گیا، اور جب مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا تو میں بھی مسیح کے ساتھ زندہ ہوا. اور یہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ کام یسوع نے صرف پولس کے لیے نہیں کیا بلکہ سب کے لیے کیا، فار آل. یقین رکھیں آپ اس بات کا، ضروری بچیں گے اس کے خون کے وسیلے سے اور اس کی محبت کے وسیلے سے، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کی موت کے وسیلے سے آپ کا اور خدا کا، خدا بیٹے کا، خدا باپ کا، خدا روح القدس کا ملاپ کر دیا ہو. 11ویں آیت. اور صرف یہی نہیں، اس سے آگے کی بات، صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، اس کے وسیلے سے، اس کی وجہ سے، یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا. آپ کا خدا کے ساتھ میل ہو گیا. اب آپ اور یسوع مسیح اور خدا باپ ایک ہیں. یا انفارچونیٹلی ابھی تک لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش خداوند ہم پر نظر ڈالے، خداوند ہماری طرف تو متوجہ ہو، خداوند ہم کو دیکھ. خداوند کا آپ کا میل ہو گیا ہوا ہے، آپ سیپریٹ نہیں ہیں، آپ ایک ہیں خداوند میں. اور یہ بائبل پہ لکھا ہو، یقین کریں. اور وہ جو پریچرز یا وہ فادر یا وہ پادری جو آپ لوگ کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مت یقین کریں. کلام مقدس اٹھائیں اور خود پڑھیں، اور پاک روح خود آپ کو، اور ہمارا استاد ہے، دعا میں بیٹھیں، وہ خود آپ کو بتا دے گا. خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، یہ باتیں میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں، آپ خود نتیجہ نکالیے گا کہ یہ بات جو لکھی ہے جھوٹی لکھی ہے، یہ سچ لکھی ہوئی ہے. کہہ رہے خدا کے خون کے وسیلے سے آپ کو ضرور ہی بچائے گا. خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے آپ کا ملاپ ہو گیا، اس کی زندگی کے وسیلے سے وہ آپ کو ضرور ہی آپ بچیں گے. اور یہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں. فخر کریں اپنے خداوند پر، اس بات پر نہیں کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں. کس بات پہ؟ وہ مردے زندہ کر دیتا ہے، وہ اندھی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس نے آپ کو بچا لیا ہوا، اس بات کا بھی فخر کریں. اس نے آپ کو پاک ٹھہرا دیا ہوا، اس بات پہ بھی فخر کریں. اس نے آپ کو راست باز، پاک، مقدس ٹھہرایا ہوا، اس بات پہ بھی فخر کریں. اس نے وہ جان آپ ہی کے لیے دی، اس بات کا فخر کریں. آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے دی. خدا آپ پولس کہہ رہا میں نہیں، مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ آپ کا اقرار ہونا چاہیے کہ ہمیں اندر ہے سب کا، کہ آپ میں مسیح زندہ. اور مسیح جو ایک بار ہوا وہ دوبارہ نہیں مرنے کا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. جو خداوند یسوع مسیح کے پاس اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی اس بدن کی. وہ بدن آپ ہی کو ظاہر کرتا ہے، خدا تو روح ہے. جب مسیح بدن کی شکل میں آیا، مجسم ہو کر بدن انسان کی شکل میں آیا، وہ بدن آپ ہی کو ظاہر کرتا ہے. اور وہ یسوع مسیح جب آسمان پر گیا تو بدن چھوڑ کر نہیں، قبر خالی ہے یسوع مسیح کی. اس بدن کو ساتھ لے کے گیا، یعنی آپ کو ساتھ لے کر گیا. آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمانی مقاموں میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آسمانی مقاموں میں، کیونکہ وہ بدن آپ ہی کو ظاہر کرتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے ابھی ہم دھندلا سا نظر آتا ہے، ایک دن ہوگا جب ہم فیس ٹو فیس کلیئر ایک دوسرے کو دیکھیں گے. ایسا ہوگا. یہی حقیقت ہے، اس پر یقین رکھیں میرے عزیزو. آپ مسیح سے سیپریٹ نہیں، مسیح آپ سے سیپریٹ نہیں، ایک ہیں. فخر کریں کہ اس نے آپ کو بچا لیا ہوا ہے، سنبھال لیا ہوا ہے، پاک ٹھہرایا ہوا ہے. اور آپ پاک ہیں، راست باز ہیں، مقدس ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں، خدا کے دلہن ہیں. ایسے کلیسیا، ایسے سارے ایک بدن، ایک جان ہو کر. یہی ہے خوشخبری میرے عزیزوں. ان باتوں پر یقین رکھیں، ان باتوں پر یقین رکھیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے مسیح کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف دوڑیں. کمال کی طرف آنا ہے آپ کو. میں اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے
وہ تھا، یہ ہے، یقین رکھیں. زبور مجھے بہت پسند ہے، آج بھی میں سنتا ہوں. لیکن وہ وقت تھا، اس وقت مسیح نہیں آیا ہوا تھا. اب مسیح آ کر دوبارہ آنے والا ہے. وقت چینج ہے، لیکن اپنی زندگی، آپ کی زندگی کی گھڑی وہیں نہ رک جائے کہ غصے نال نہ جھڑکی مینوں اے خدا. وہ وقت اور تھا. داؤد مسیح کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے گا. آپ جس دور میں مسیح آ کر چلا گیا وہ، اور اب دوبارہ آنے والا ہے. داؤد انتظار کر رہا تھا کہ ایک برہ آئے گا اور قربان ہوگا. آپ کے لیے برے نے قربانی دے دی ہوئی ہے. آپ کسی اور دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی اور دور میں تھا. میں نہیں کہہ رہے زبور گانے بند کر دیں، یقین نہ کریں، لیکن آپ گائیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ داؤد کس دور میں گا رہا ہے اور کیا سوچ رکھ کے گا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ میں امید کرتا ہوں آ رہی ہوگی، اتنی مشکل تو نہیں کی میں نے. وقت کی بات ہے. آپ فضل کے دور میں میرے عزیزوں. زبور غلط نہیں ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کہہ رہا، میری بالکل بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا. لیکن داؤد کسی اور سرکمسٹانسز میں ایک گیت گا رہا ہے. اگر آپ اس کو گاتے بھی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے. لیکن وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا. وہ داؤد کے اس دور میں کرتے ہیں، آپ فضل کے دور میں آپ گا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں داؤد ایسے گایا کرتا تھا اور یہ تھا. کیا بات ہو، داؤد کی زندگی میں ایسا کام ہوا اور خدا نے میرا ایسا کیا. ویل، اچھی بات. بائبل کے اندر ساری چیزیں آپ کی ہیں میرے عزیزوں، لیکن ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. بائبل کے اندر پوری بائبل آپ کی ہے، اس کی ایک ایک ٹیچنگ آپ کی ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کی ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں. یہ ہسٹری ہے اور آپ کو بتائے گی اور ایسا ایسا تھا، یہ وہ فلاں. میرے گھر میں ساری جو چیزیں ہیں میری ہیں، میں اون کرتا ہوں ساری چیزیں. لیکن میرے گھر میں ساڑیاں بھی ہیں، دوپٹے بھی ہیں، لیڈیز میک اپ بھی. وہ میرے لیے نہیں ہے، میرا، لیکن میرے لیے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ میری وائف کے لیے، بیٹی کے لیے. تو بائبل کے اندر ساری چیزیں آپ کی ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں کہ آپ اس کو ایسے کرنے لگ جائیں. اور آپ کے لیے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایسا تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، اور اب یہ، اور آپ ہی ہیں. آپ کی خداوند کو جاننا اور خداوند میں اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے میرے عزیز. اور میں امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کو اس طریقے سے بیان کروں تاکہ کچھ سوچ وسیع ہو، کچھ سمجھ میں آئے کوئی بات کہ ہاں یہ ایسا. اوکے گائز، آج کے لیے اتنا کافی. اگلے سنڈے ملتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اگلے سنڈے پھر آپ مجھے جوائن کریں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملے. اور میں شکر گزار ہوں آپ مجھے جوائن کرتے ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو برکت بھی ملتی ہوگی اس کلام کے وسیلے سے. اگر آپ کو اچھا لگا، بلیو کرتے ہیں ان باتوں پر، تو ان کو آگے بھی اسپریڈ کریں. صرف شیئر ہی کرنا ہوتا ہے، آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے. اپنے سرکل میں ہر کسی کا آج کل تو واٹس ایپ گروپ اتنے بنے ہوئے ہیں، اور یہ وہ سب کا ہی ہے. شیئر کریں تاکہ لوگ کلام کے وسیلے سے، ان باتوں کے وسیلے سے یہ کلام جہاں تک ہو سکے یہ باتیں پھیلیں اور لوگ استفادہ حاصل کریں، برکت پائیں. اپنا آپ کا حصہ یہی ہے اس کے اندر، یہی آپ کا حصہ، یہی آپ کی منسٹری، یہی آپ کی ایک خدمت ہوگی. آپ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں ان باتوں کو، اس میسج کو، تو کسی تک یہ بات پہنچتی ہے اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور رائٹ ڈائریکشن پر، یا اس کو سمجھ یہ ٹھیک تھا یا یہ نہیں تھا، اور اس کو مسیح کی پہچان میں اگر وہ بڑھتا ہے تو آپ کا کتنا بڑا اس میں ہاتھ ہوگا. خدا آپ کو برکت دے گا اس کے وسیلے سے. اوکے گائز، تھینک یو. کافی دیر ہوگی آج. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل اینڈ لو یو آل.